मसीह यस्सु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जी वाई जी टीवी बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके लिए खुदावंद के हजूर शुक्रगुजार हैं, दुआगो हैं कि खुदावंद आप सबको अपनी बरकत से माला माल करे और अपना रहम वाला हाथ आप पर और हम सब पर बढ़ाए रखे। मेरे तमाम अजीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस चैनल की वसातत से खुदावंद का पाक कलाम सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, आपके हुजूर झुकता हूँ, आपके रहम फजल और तरस के लिए शुक्र बजा लाता हूँ, आपकी तमाम नेमतों के लिए, तमाम कुदरत के लिए, तमाम रहम के लिए, तमाम फजल के लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद पाक खुदा, आज के पाक कलाम के इस हिस्सा के वसीला से मुझे और मेरे तमाम अजीज़ों को जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, खुदावंद अपनी जनाब से बड़ी बरकत देना। और खुदावंद, मैं नहायत कमज़ोर हूँ, मेरा ज़ोर बनना, मुझे अपने पाक कलाम की समझ, हिकमत और दानाई बख्शना। और खुदावंद पाक खुदा, हम सबों को तौफीक देना कि हम आपके खेत में काम करने वाले बन सकें। हमारी ज़िंदगियों में से आपके नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। हमारी इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। मांगते पा लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जो पाक कलाम का हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नहायत ही मुख्तसर सी किताब अहद अतीक की हबक्कूक नबी का सहीफ़ा। ये जो किताब है, ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। नहायत मुख्तसर सी किताब, जैसे कि मैंने कहा, हबक्कूक नबी जो है वो 7वीं सदी कबल मसीह के अवाखिर में से है। और उस ज़माना में बाबल की हुकूमत जो थी, वो उसका बड़ा ज़ोर था, वो बड़े अरूज पर थी। और जो खुदा का बंदा है, वो इस जालिम कौम के जबर और तशद्दुद से परेशान होकर और बेचैन होकर वो खुदावंद से पूछता है कि जब शरीर अपने से ज़्यादा सादिक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है। ये पहला बाब और उसकी 13वीं आयत है। और खुदावंद का जो जवाब उसे मिलता है वो ये था कि मैं अपने मुअय्यन वक्त पर कार्रवाई करूँगा और इस दौरान सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। दूसरा बाब और उसकी 4थी आयत। किताब का बाकी हिस्सा नारास्तों पर कहर और गज़ब की नबूवत के हवाले से है। मेरे अजीज़ों, हबक्कूक जो है वो अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए नहायत परेशान और रंजीदा है। और इस बात का वो खुदा से गिला कर रहा है, वो परेशान है और वो खुदा से पूछ रहा है कि जब सादिक जो है वो के सादिक है, खुदा की राह पर चल रहा है, लेकिन दूसरे उस पर गालिब क्यों आ जाते हैं। और खुदा उसे बताता है कि मैं अपने मुअय्यन वक्त पर सादिक को जोर बख्शूंगा और इस दौरान सादिक जो है वो अपने ईमान से जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, आज भी कुछ ऐसा ही दौर है। लोगों ने अपने ऊपर गैर कौमों को और गैर लोगों की चीज़ों को मुसल्लत कर लिया हुआ है। और इसकी किताब में पता चलता है कि फिर ये लोग कश्तियों के ताबे हो गए। कश्तियों ने हमला किया, अटैक किया और वो उनके ऊपर मुसल्लत हुए। और आज हम लोग भी गैर कौमों के हाथों में या उनके ज़ेरे साया या उनके सामने उनके हजूर वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हम अपने फैसले जो हैं वो बाहम आपस में नहीं करते, बल्कि गैर लोगों के हजूर जाते हैं, गैर लोगों के सामने पेश होते हैं। वो चाहे कोई वडेरे हों, चाहे कोई मलक हों, चाहे कोई चौधरी हों, चाहे कोई इलाके का और बड़ा बंदा, लेकिन आपस में हम बैठ कर या
اپنے ہی کسی بزرگ کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکالتے۔ میرے عزیزو، زبور 133 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یعنی جب ہم مشکلات میں سے نکلنا چاہتے ہیں، مسائل میں سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو خداوند کا پاک کلام اس کا حل بتاتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اور اسی طرح غلطیوں 3 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، اور نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ میرے عزیزو، جب مسیح یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر تفرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے، پھر لالچ ختم ہو جاتا ہے، پھر گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب یسوع مسیح کے اوپر ہمارا فوکس ہو جاتا ہے، اس آفتاب صداقت کی طرف ہماری نگاہ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سب باہم مل کر اور اکٹھے ہو کر یونٹی سے یونائٹڈ ہو کر برکات حاصل کرتے ہیں اپنے خداوند خدا سے۔ اور یسایہ 5 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان کا کیا کروں گا، میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر بھائی باہم مل کر نہیں رہیں گے، اگر کوئی یہودی یا کوئی یونانی یا کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا یا کوئی حقیر یا کوئی ناچیز یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی دوسرے کو حقیر سمجھنے والا جب نہیں ہوگا، تو پھر مسیح یسوع میں ہم ایک ہوں گے، تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ اور اگر ایسے نہیں ہوتا تو پھر یسایہ 5 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنے پاکستان کی باڑ کو گرا دوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، جو باغ ہے، اس کے گرد ایک دیوار، ایک باڑ لگائی جاتی تھی تاکہ جانور کوئی جو ہے، کوئی درندہ، کوئی اس طرح کے جانور جو ہیں اس پاکستان کو خراب نہ کرے، فصل کو برباد نہ کرے، ان بیلوں کو، ان پودوں کو وہ خراب نہ ہو سکے۔ اور جب اس باڑ کو گرا دیا جائے گا تو اس کے پوزیشن جو ہے ایک چراگاہ کی ہو جائے گی۔ چراگاہ میں آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل وہاں پر جاتے ہیں اور اپنا گھاس چرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، وہ کسی بھی چیز کے اوپر منہ مار سکتے ہیں۔ تو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں یونٹی نہیں ہوگی تو پھر تمہاری حالت اس پاکستان کی جیسی ہو جائے گی جس کی باڑ کو گرا دیا جائے گا، اور اس کی حالت جو ہے وہ پاکستان سے بدل کر چراگاہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا۔ وجہ ناانصافی، محبت کی کمی، آپس کے تفرقے، آپس کی لڑائیاں، بدعتیں، حسد، غصہ اور دیگر وہ تمام برائیاں جن سے خداوند ہمیں روکتا ہے۔ آج ہم لوگ ڈسکریمنیشن میں لگے رہتے ہیں، ایک سے دوسرے کو نیچا کرنے کا، اس کو بدظن کرنے کا، دوسرے کے ساتھ برائی یا آپ کہہ لیں چغلی کرنے کا، دوسرے کو کی ویلیو کو ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اور آگے ہم دیکھیں اسی کتاب میں 2 باب میں لکھا ہے کہ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ کہہ رہا ہے حبقوق کہ میں اپنی دیدگاہ مینز ایسی جگہ جہاں سے آپ دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ اس کا دوسرا اور واضح کانسیپٹ لینا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں واچ ٹاورز جو ساحل سمندر پہ بنے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں فوج کی جو چوکیاں ہیں یا جو ان کے فوج کا علاقہ ہے،
تو اس میں اونچی جگہ پر یہ ٹاورز بنے ہوتے ہیں جہاں پر فوجی جوان اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دور تک نگاہ کر کے دوربین کے ذریعہ سے اور دیگر جدید اکوپمنٹ کے ذریعہ سے کہ کیا کوئی ان کی وہ چھاؤنی یا وہ علاقہ محفوظ ہے، اور اسی طرح ساحل سمندر پہ دور سے آتے ہوئے جہاز کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ حبقوق کہتا ہے کہ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا، یعنی میں انتظار کروں گا، میں بے دل نہیں ہوں گا، میں وہاں پر کھڑا رہوں گا اور اپنے خداوند کے جواب کا انتظار کرتا رہوں گا کہ خداوند مجھ سے کیا کہتا ہے۔ آج ہم لوگ انتظار کرنا بہت مشکل لگتا ہے، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، فریاد رکھتے ہیں، مناجات رکھتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، اور پھر ہم کہتے ہیں خدا سنتا نہیں۔ اور پھر جو میرے عزیز جو ایمان کی کمزوری جن میں ہوتی ہے، وہ پھر اور ٹکانے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اور طرف جاتے ہیں کہ ہم فلاں سے دعا کرائیں گے، ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارے یہ مقصد پورا ہوگا، یہ بات حل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کلام کے منافی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا چاہیے۔ ہماری نظریں جو ہیں اس جہان کے جو معبود ہیں، اس جہان کے جو لوگوں نے اپنے لیے آپ کہہ لیں مسیحا تلاش کیے ہوئے ہیں، تراشے ہوئے ہیں، ہم نے ان لوگوں کی طرف نہیں جانا، کیونکہ ہمارا مسیحا جو ہے، ہمارا یہ خداوند یسوع مسیح جو زندہ ہے، جو سچا ہے، جو آج ابد اور ہمیشہ تک وہ یکساں ہے۔ اور آج جو دور ہے، آج کوئی موسیٰ کی مانند نہیں ہمیں ملتا، آج کوئی حبقوق کی مانند نہیں ملتا، آج ہمیں اور خدا کے بندوں کی طرح نہیں ملتے۔ آج کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے لوگوں کا درد اپنے سینے میں رکھیں اور خدا کے حضور شفایت کریں۔ آج ہر بندہ اپنے اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے، اپنے اپنے مصروفیت میں وہ لگا ہوا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ اور دنیا کے آپ کہہ لیں کہ جھنجھلٹوں میں پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، تیسرا باب جو ہے، یہ اس کی جو اینڈنگ ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں زبور کے جو ورسز ہیں وہ کہی گئی، خدا کے بندہ نے جو بولی، تیسرا باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کہ پڑھے سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ چاہے انجیر کے درخت کو پھل نہ لگے، چاہے تاک میں پھول نہ کھلیں، زیتون کا حاصل جو ہے وہ بے شک ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کوئی پیداوار بھی نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں سے میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ یہ آج کا جو ہمارا لیے لیسن ہے وہ یہ ہے کہ دیدگاہ پر کھڑے رہنا ہے، خدا کے جواب کا انتظار کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کی حمد و ستائش کرنی ہے، اور پھر یہ کہ اگر یہ چیزیں نہیں بھی ملتی تو بھی اس کے حضور شکر گزاری کرنی ہے، تو بھی خوش ہونا ہے، تو بھی اس کے تمام عجائب پر، اس کی تمام نعمتوں پر، اس کی تمام رحمتوں کے لیے، اس کی تمام برکتوں کے لیے خوش اور خرم رہنا ہے۔
اپنے منہ کو بسورنا نہیں ہے، اپنے دل میں ایسا خام خیالی نہیں لانی کہ ہمارا خدا نہیں سنتا۔ ہمیں آج وقت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں مذبح بنانا چاہیے اور اپنے گھرانے کو اس کے اوپر لانا چاہیے، اور ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم غیر قوموں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہتے ہیں، پھر لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، پھر ہم لوگ آپس کی بجائے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل نکال سکے، اور پھر وہ لوگ بھی جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ شرارت کرتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ God bless you abundantly. Thank you very much.